Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. What was the significance of the conquest of Makkah? जहाँ तक हमारे जो इस यूनिट का सवाल है उसमें हमने अ, ट्री जो जो दावा के मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े और उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया उसकी सिग्निफिकेंस और उसका जो हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट वो भी हमने पढ़ा। और उसी के सिलसिले में हमने देखा कि फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का होती है और ये किस तरह से इस्लामी दुनिया में किस तरह से एक अहम वाक़े के तौर पर किस तरह से रोनमा हुआ। आज हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे क्योंकि इस पर ये सवाल अक्सर बेशतर पूछा जाता है कि इसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस क्या है या जिसको हम सिग्निफिकेंस कहते हैं मक्का के कॉन्क्वेस्ट की। तो उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। So the conquest of Makkah is very significant because it marked the end of struggle for Muslims during the lifetime of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जैसा कि हम ये जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्के से ही हिजरत करके उसका आबाई वतन था, असल वतन तो यही था, यहाँ से ही आप जो है पले बढ़े और फिर नबूवत का जो सिलसिला वो भी यहाँ से ही शुरू हुआ और फिर जो अपनी ज़िंदगी का जो मुश्किल तरीन दौर नबूवत के हिसाब से जो उन्होंने गुजारा वो यहीं पर मक्के में ही गुजारा। और एक लिहाज से हम सोच सकते हैं कि जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुई तो मुसलमानों के लिए दुनिया जो है एक तरह से अब आसान हो गई। उनकी जो अक्सर बेशतर जो उनकी जो जद्दोजहद जो इस मामले में थी क्योंकि बहुत सारे सहाबा हिजरत करके वहां पर चले गए थे। तो उनकी जो उस तरह की वो स्ट्रगल कि हम अपने वतन को अपने असर रसूख में लाएं, वो मामला इस तारीखी फतह से कंप्लीट हो गया। The conquest of Mecca is one of the greatest events that took place after the Treaty of Hudaybiyah। और ये वो सबसे बड़ा वाक़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो हुदैबिया के बाद हुआ, जो सुलह हुदैबिया हुई, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई, उसके बाद सबसे बड़ा वाक़ा। और इसी की तरफ निशानदेही मैंने बार-बार आपको कहा, इसी की तरफ जो फ़तह मुबीन की निशानदेही वो अल्लाह ने पहले ही कर रखी थी और व्हेन इट अनफोल्डेड इट वाज़ एक्चुअली द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। वल्लाहु आलम। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन इस्लाम। क्योंकि जो जब हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ये सारे का सारा मामला जो है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से ही निकल के आता है। तो ये बहुत ही अहम ट्रीटी थी, इसके बारे में हमने मतलब पहले तफसील से पढ़ा है। A verse of the Quran comments about the treaty which states, Verily we have granted thee a manifest victory। और सूरह फत के उस आयत के मुताबिक जिसका बारहा मैंने तज़किरा किया कि अल्लाह के नबी को बता दिया गया था कि आपको एक बिल्कुल एक क्लियर विक्ट्री मिली है, एक फतह मुबीन आपको मिला है, जो सब लोग जो देखेंगे एक ऐसी फतह आपको मिल चुकी है हुदैबिया की वजह से। द विक्ट्री The victory mentioned here by Quran is the conquest of Mecca according to most of the Muslim scholars। जैसा मैंने भी अभी कहा कि जो ये जो फतह मुबीन कहा गया, ज्यादातर जो इस्लामी स्कॉलर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि इसका जो इंडिया दिया गया था, इसका जो इशारा किया गया था सूरह फतह में, वो असल में यही फतह थी जो मक्का की फतह थी। It was revealed when Prophet ﷺ returned to Medina from Hudaybiyah and made mention of a great victory that was to happen। और इस बात का जिक्र जब सहाबा ने सुना, जब आपको कहा गया कि सुलह हुदैबिया के बाद चूंकि ज्यादातर जो मुसलमान जो थे दे फाइंड देमसेल्व्स डिजेक्टेड, और जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो मायूस हो गए थे। और उस मायूसी के आलम में उन्होंने अल्लाह के नबी से सवालात भी किए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप नबी नहीं हैं। जैसा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो इस मामले में जिसको सबसे ज्यादा अफसोस हुआ तो वो थे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उन्होंने सवाल जवाब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। तो जब उनसे कहा गया कि अल्लाह ने इस पर जो अपने अपनी कमेंट्री की है वो ये है कि एक फतह मुबीन, एक खुली फतह है, एक खुली जिसको हम कहते हैं जीत है। तो वो अक्सर बेशतर जो है लेटर ऑन लोगों ने समझा कि ये असल में इस वाक़े की तरफ जो है इसका इशारा था। Makkah was conquered in the year 88630 CE in the holy month of Ramadan। और 630
کرسچن ایرا جس کو ہم عیسوی کہتے ہیں، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا رمضان کے مہینے میں. دس واز اے گریٹ شو آف کریج اینڈ بریوری. اور ایک طرح سے مسلمانوں نے اس دن بہادری دکھائی، اور یہ اعلیٰ نمونہ اس کا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے بہادرانہ طریقے سے وہ سیدھے مکے کے اوپر جو ہے حملہ آور ہو گئے اور پیسفلی سارا سیٹل کر دیا. The conquest of Mecca established the truth of Islam in Arabia, and the mission of Prophet sallallahu alaihi wasallam and his mission almost reached its completion. اور اگر آپ ایک طرح سے دیکھیں گے کہ جو اللہ کے نبی کو جو علاقہ ملا تھا جس میں آپ بحیثیت نبی مبعوث ہوئے تھے، تو عربین پیننسولا اس فتح مکہ کے بعد پورا عرب جو ہے، جو جزیرہ نما عرب ہے، پورے جزیرہ نما عرب پر اسلام غالب آ گیا، اور ایک طرح سے اپنی انتہا کو یہ پہنچا اس فتح مکہ کی وجہ سے. The conquest of Mecca established the supremacy of Islam throughout the Arabia. اور اسلام کی سربلندی پورے کے پورے مکہ میں پورے کے پورے عربیہ میں چھا گئی. The conquest of Mecca during the early history of Islam is vital for Muslims even to the present day. اور اس وقت کی جو فتح مکہ ہوا وہ ابھی تک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ جو ہے، مسلمانوں کو جو اصل مرکز جو سینٹر ہے وہ کعبہ ہے، اور وہ مکے میں ہی ہے. There are various occasions that represent the Prophet sallallahu alaihi wasallam's character. اور بہت سارے جو واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں ہو گئے جن کے ذریعے سے ہمیں ان کے کردار کا پتہ چلتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا یہ اوکیجن جو تھا، دی اس فتح مکہ کی وجہ سے جو آپ کا کردار جو ہے وہ انتہا درجے کی بلندیوں کو چھو گیا. These occasions have assumed a characterizing part in the arrangement of the confidence for the Muslims. اور ایک اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں مکہ کا واقعہ ہوا، حدیبیہ کا واقعہ ہوا، اسی طرح جو ہے بدر کا واقعہ ہوا، ان واقعات کی وجہ سے مسلمان خصوصیت کے حامل ہو گئے، کیونکہ سب اب اشش کر دیکھنے لگے کہ دیکھیں یہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں ان کا ہو جاتا ہے. حالانکہ چاہے ان کی طاقت ہو، اس کی متحمل یہ ہو یا نہ ہو، لیکن جہاں کہیں جس طرف کا بھی یہ جاتے ہیں تو اس طرف فتح کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں. تو اس طرح سے ایک امتیاز، ایک خصوصیت حاصل کی مسلمانوں نے، یعنی ان کی عزت اور ان کی شہرت میں بھی اضافہ ہو گیا ایک طرح سے. The conquest of Makkah is one such occasion when the Muslim took control of the city subsequent to being far from it for a long time. اور یہ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک ایسے شہر پر انہوں نے اپنے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا جس سے باغے ہوئے وہ بہت پہلے چلے جا چکے تھے اور بہت دور اس سے اب مطلب زندگی بسر کر رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا اوکیجن ان کی زندگی کا تھا کہ مدینے سے اب کنٹرول مکہ ہوگا. ایک زمانہ تھا کہ مکے سے مدینے کنٹرول ہوتا تھا، کیونکہ مکہ جو تھا اٹ واز اے مین پیوٹل سٹی آف عربین پیننسولا. لیکن اب معاملہ اتنا الٹ ہو گیا کہ مسلمانوں کی مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی عزت اس مقام تک اللہ نے پہنچائی کہ اب مدینے سے کنٹرول ہو رہا ہے. This occasion is noteworthy for Muslims since it exhibits the character of Prophet sallallahu alaihi wasallam. چونکہ یہ اوکیجن جو ہے یہ مطلب ہر لحاظ سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یاد رکھنے کے قابل ہے. اٹس نوٹ وردی، ایک قابل ذکر واقعہ ہے، ایسا قابل ذکر واقعہ ہے جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی نمائش ہوتی ہے، جس سے نمایاں ہوتا ہے آپ کا کردار کہ آپ نے کس طرح کا کردار جو ہے آپ کے ہاں تھا. کیونکہ جس مکے سے ان کو نکالا گیا اسی مکے کے لوگ جب ان کے انڈر آ گئے تو کس نرمی اور شفقت سے آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. تو یہ آپ کے کردار کی ایک کھلی نمائش تھی. He could have claimed exact retribution. جیسا کہ عرب کسٹمز میں تھا، ایز پر دا کسٹمز آف دا عربس، وہ اپنا انتقام پورا کر سکتا تھا، وہ ریٹریبیوشن مانگ سکتا تھا، بدلہ مانگ سکتا تھا جو اس کے ساتھ ہوا، اور کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا. ایون تاریخ بھی اس پر اعتراض نہیں کرتی. However, rather he demonstrated benevolence on Meccans. لیکن دوسری طرف اس نے ایسا کیا کہ
انتقام تو دور کی بات ہے، انہوں نے ان کو فائدہ پہنچا دیا اور ان کے فائدے کے بہت سارے کام کر کے وہ واپس جو ہے 19 دن وہاں رہے اور اس کے بعد واپس. اور ہر شخص کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہوا کہ ایک ایک کر کے جو وہ مطلب چونکہ جو وہاں پر سب سے اہم چیز جو تھی وہ تھی وہ تھی کعبہ کی خدمت. جن لوگوں کے پاس جو بھی خدمت تھی اس کو ویسے رہنے دیا اور منع فرمایا کہ ان سے یہ چھینا نہیں، یہ ان کا جو منصب ہے اس کو چھینا نہ جائے. So this is an imperative update for Muslims even to the present day about how struggle ought to be tended to. اور یہ ہمارے لیے ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک لازمی تجزیہ ہم اس طرح سے کرنے چاہیے، ہمیں ہمیشہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ اب اگر ہم کسی وقت کوئی جدوجہد میں شامل ہو تو اس کا منطقی انجام کس طرح سے ہونا چاہیے اور ہم کس جانب مائل ہونے چاہیے. کیا ہمیں ذاتی فائدے، ذاتی اغراض مقاصد یا ذاتی انتقام یا ذاتی بدلہ کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اور میں نے بارہا آپ کو یہ سمجھایا کہ جب پروفٹس آتے ہیں they are never to destroy anything, they are actually to reform everything. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ سوسائٹی ریفارم اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے لیے کم سے کم انسانی خون کا زیاں، انسانیت کا نقصان وہ جتنا کوشش کرتے جتنا اوائڈ ہو سکے. کیونکہ اصل شخص جو ہے جو انسانی خون سے خوش ہو جاتا ہے چاہے وہ کس کا بھی ہو، چاہے آپ کا ہو یا آپ کے دشمن کا ہو، ایک ہی شخص دنیا میں اس سے خوش ہوتا ہے، وہ ہے شیطان اور اس کی فوج. So this success was a pivotal turning point since it built up Islam on the Arabian Peninsula. لہذا ہم اس کو بہت ہی زیادہ اہم موڑ ہم تصور کرتے ہیں کس میں کہ اس نے اسلام کو پورے عرب پر غالب کر دیا اس واقعے نے. From that point it spread to end up noticeably a noteworthy world religion. اور یہیں سے آگے چل کر یہ نمایاں طور ایک قابل ذکر دنیا میں مذہب بنا. اور یہ یہاں سے ہی شروع ہوا کہ اب چونکہ لوگ دور دور سے مکے کے لیے آتے تھے تو اب جب انہوں نے سنا کہ یہاں پر مکے میں جو اس کعبے کی اب جو پاسداری ہے وہ کون لوگ کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں یہ پھیل گیا. اور اب جس کو بھی کعبہ کے پاس آنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے. So the prestige of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم grew after the surrender of Meccans. اور اللہ کے نبی کا وقار، اس کی حیثیت دنیا میں دوبالا ہو گئی اس کی وجہ سے جب مکہ والوں نے آپ کے سامنے سرنڈر کیا. Emissaries from all over Arabia came to Medina to accept him. اور ہر طرف سے سفیر آئے، انہوں نے جو مختلف جگہوں سے لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر دیا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stayed in Mecca for 19 days. پہلے بھی میں نے کہا کہ 19 دن اللہ کے نبی وہاں ٹھہرے. During this period, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم preached his message, ordered cleaning and purification of the boundaries of Haram. اور یہاں پر اللہ کے نبی نے سارے کے سارے جو اس ایریا کو پاک صاف کیا اور اس کے بعد جو کعبہ جو ہے اس کی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک تجدید نو ہو گئی صاف صفائی کے اعتبار سے. اور وہاں پر جو ہے جو چیزیں پہلے سے رکھی تھی جاہلیت کے زمانے سے ان سے صاف کر دیا گیا اور جو ہے اس کو پیوریفائی کر کے عبادت گزاروں کے لیے چھوڑ دیا گیا. مکہ واز اے ویلدی اینڈ پراسپرس ٹریڈنگ سٹی. اب دوسرا ایک تجزیہ کریں گے، یہ ہو گیا ریلیجس اس کا بیک گراؤنڈ. اب دیکھیں گے کہ مکہ جو تھا یہ پہلے بھی ایک بڑی ہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ایک شہر تھا. خاص کر اس میں لوگ بڑے مالدار لوگ رہتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور اکلوتی بیوی تھی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑے جس کو ہم کہتے ہیں بزنس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، خود ایک بہت بڑی بزنس لیڈی تھی. اینڈ اٹ از کنکسٹ براٹ گریٹ ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی ٹو دا ایمرجنگ اسلامک اسٹیٹ. لہٰذا یہ نقطہ جو ہے چونکہ یہ پہلے سے ہی ایک پراسپرس ایریا تھا، اس نے یہ کام کیا جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری اور غریبی کی وجہ سے اس وقت جو ہے ان کو ایک طرح سے ایک
اسائلم ملا سیدہ خدیجہ کی طرح، اور اسی طرح اسلام غریب تھا اور جب وہ مکے پہنچا تو امیر ہو گیا، یکایک یہ امیر ہو گیا. It was a pilgrimage center of ancient Arabia and also became the holiest site of Islam, which housed the sacred Kaaba. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرانے زمانے سے لوگ یہاں اس کو یہاں پر حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور لیٹر آن جب یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو اب یہ اسلام کا بنیادی مرکز بنا، اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. This provided a spiritual boost to the emerging Islamic state. اور اس زمانے میں لوگ اس بات کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے. تو ایک طرح سے جو ایک اسپرچل بوسٹ ملا مسلمانوں کو، ان کو ایک روحانی طاقت مل گئی جب یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک دین کا مرکز ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کا بہت بڑا ویلیو پورے عربیہ میں اس کا ویلیو مانا جاتا. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن آف مکہ واز اٹ از گریٹ ہیومن ریسورس. لیکن اب اگر ہم دیکھیں گے یہ سارے کے سارے چیزیں ایک طرف، اور دوسری طرف جو وہاں کے جو لوگ خود جو تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ بہت بڑا انسانی وسیلہ تھے، انسانی وسائل میں وہ بہت آگے تھے. کیوں؟ کیونکہ مدینہ واز این ایگریکلچرل سٹی آف فارمرز. جہاں تک مدینے والوں کا سوال ہے، انصار صحابہ کا سوال ہے، وہ بیچارے کسان تھے، وہ کسان تھے اور روزمرہ زندگی کا گزارا وہ ایگریکلچر پر کرتے تھے with simple people. اور یہاں پر لوگ بہت ہی جیسے ہوتے ہیں، جو غریب کسان ہوتے ہیں وہ بالکل نرم مزاج، عام جو ان کی زندگی کا طریقہ طور طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل نارمل سا ہوتا ہے، عام جو پسماندہ طریقہ کار کا ہوتا ہے. تو their contribution to Islam definitely cannot be overlooked or belittled. حالانکہ یہ بتا کے کہ وہ غریب تھے، کمزور تھے، فارمرز تھے، کسان تھے، تو اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ان کے کنٹریبیوشن